बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि असम्बली का इजलास कल से शुरू हो रहा है, फिर सेनेट का इजलास, फिर सुना है कोई मुश्तरका इजलास भी पार्लियामेंट का बुलाया जा रहा है। ये सब कुछ क्या हो रहा है? कोई कानून साजी हो रही है, कोई आइनी तरमीम आ रही है, सुना है ये क्या हो क्या रहा है? अदलिया से मुतल्लिक आ रही है, कौन कौन से जजेस फारिग होने जा रहे हैं? इन सारी बातों पे बहुत ही दबंग तजिया करना है। वीडियो ज़रा थोड़ी सी लेट आ रही है, मतलब देर से। मैं इस वजह से कि मैं थोड़ी सी कोई कन्फर्मेशन कर रहा था, कोई इधर उधर से कुरेद रहा था चीज़ों को, बहुत सारी ख़बरें, कोई अंदर की मेरी आदत है, मैं वहमी किस्म का बंदा हूँ, वहम की हद तक एहतियात करता हूँ। चलें, बंदा मालूमात तो ठीक से इकट्ठी करे ना, गलत तरीके से गलत छुरली तो ना छोड़े। ये सब कुछ आपके साथ शेयर करने की बहुत बड़ी मुलाकात भी हुई है। मौलाना फजल रहमान साहब के घर तशरीफ़ लाए हैं सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब। वो क्यों आए हैं और क्या ये वजह क्या? अचानक वो आगे, एक दिन पहले पीटीआई का वफ़द आया, फिर सदर साहब की मुलाकात हो गई। इन सारी चीज़ों को ये हो क्या रहा है? क्या माजरा क्या है? चक्कर क्या है? और वीडियो वही है, पोस्ट अरेस्ट सिनेरियो है, जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल शुरू है। ये सारा कुछ आपके साथ बयान करेंगे। आप जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके तावन से चल रहे हैं। आपके साथ धड़ाधड़ मैं शेयर भी कर रहा हूं। और आप प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए, अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। एक मुलाकात होती है, आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान अचानक आ जाते हैं मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइश गाह पर, इस्लामाबाद वाली रिहाइश गाह पे। अच्छा, एक दिन पहले हम देखते हैं तो पीटीआई वाले आते हैं, फिर ख़बरें चलती हैं कि अब पीटीआई और मौलाना साहब की जमात JUIF पार्लियामेंट के अंदर मिल के हुकूमत को टफ़ टाइम देगी। दूसरे दिन ही सदर पाकिस्तान आ जाते हैं, उनके साथ वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी आ जाते हैं मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। वो मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात के बाद फिर ख़बरें आती हैं कि जनाब चूँकि कोई लेजिस्लेशन हो रही है, कोई आइनी तरमीम आ रही है, इस पर मौलाना साहब का मांगा गया है तामुन। वैसे जो लेजिस्लेशन होती है ना, आम तौर पे किसी कानून में तरमीम अगर करनी हो तो उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई मसलन इलेक्शन एक्ट है, उसमें कोई आपको तरमीम करनी है, मसलन कोई और एक्ट है, नैब लाज हैं, उनमें कोई तरमीम करनी है, कोई उसमें आपको 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए नहीं होती। उसमें सिंपल मेजॉरिटी से भी काम चल जाता है। कोई सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस में कोई तरमीम करनी है, उसमें भी सिंपल तरीके से काम चल जाता है। लेकिन जब आपको आइन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई शिक बदलनी है, उसमें कोई तरमीम करनी है, उस वक़्त आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। ठीक हो गया। 336 सीटें इस वक्त कौमी असम्बली की हैं। अब आप ख़ुद हिसाब कर लें उसमें 2/3 मेजॉरिटी कितने की बनती है। तो 2/3 से मुराद है कि अगर 100 सीटें हैं ना, तो आप उसको तकसीम कर लें 33, 33, 33। ठीक हो गया ना, मसलन 99 या 100 सीटें। अब 2/3 मेजॉरिटी जो बनेगी तो वो कोई 67 सीटें बनेगी, 67। तो इसी तरह से आप हिसाब कर लें 336 का वगैरह। 2/3 से मुराद होती है कि उस टोटल तादाद को आप 3 हिस्सों में तकसीम कर लो, 2 हिस्सों को एक तरफ कर लो, एक हिस्से को एक तरफ कर लो, तो जो 2 हिस्सों वाली तादाद होती है वो 2/3 कहलाती है। तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है आइन में तरमीम के लिए। अब वो हुकूमत के पास वैसे तो नहीं है, ठीक है, यानी अब जो मौजूदा सूरत हाल है वो नहीं है। अब मौलाना साहब के मेंबरान हैं 8 कौमी असम्बली में, 5 हैं उनके सेनेट में, तो ये बनते हैं 13। और चूँकि दोनों ईवानों में ये सूरत हाल है ना, तो तरमीम तो दोनों ईवानों से होती है। अच्छा, अब मौलाना साहब की जमात बहुत अहमियत अख्तियार कर गई है। ठीक, अच्छा, इसी तरीके से अब मौलाना साहब की जमात मिल जाती है साथ, तो फिर भी कुछ आज़ादों को भी साथ मिलाना पड़ेगा। अच्छा, आज़ाद जो है ना, वो अभी तक जो 38-40 आज़ाद हैं पीटीआई के,
ان آزادوں کے علاوہ بھی کچھ آزاد ہیں. ہاں ایسی بات نہیں ہے کہ بھائی صرف وہی آزاد ہیں، وہ تو چلو پی ٹی آئی کے آزاد ہیں، لیکن ان آزادوں کے علاوہ بھی کچھ آزاد ہیں جو ابھی تک بھی آزاد ہے ان کی تعداد، اور وہ بھی کہیں نہ کہیں تو ووٹ دے سکتی ہے، نمبر 1. دوسری بات، کچھ تو آزاد ایسے ہیں پی ٹی آئی کے کہ جو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے ہیں. اب وہ تو آزاد نہیں رہے، وہ اب صاحبزادہ حامد رضا کہیں گے یا ان کے اپنا پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے گی تو وہ کہیں ووٹ دیں گے. لیکن جو باقی آزاد ہیں جو ابھی کہیں پر بھی شامل نہیں ہوئے تو وہ آزاد ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، وہ جدھر بھی ووٹ دے دیں، ان پر کوئی ڈیفیکشن کلاس بھی نہیں لگتی، یعنی فلور کراسنگ کا جو لا ہے، فلور کراسنگ کی جو آرٹیکل ہے وہ نہیں لگتا ان پر، وہ کسی کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں. لیکن حکومت اس کوشش میں ہے کہ یار وہ کم سے کم کرنا پڑے. اگر وہاں ہمارے پاس کو 2/3 میجارٹی میں تھوڑا بہت کو کمی آئے تو کم سے کم کرنا پڑے. پی ٹی آئی کے آزادوں کے علاوہ بھی ہم آزاد ملا لیں. اور جس طریقے سے گروپ تو بن گیا تھا، آپ کو پتہ ہے راجہ ریاض صاحب کی سربراہی میں جب عمران خان کو چپیڑیں لگا کے، سیدھی سی بات ہے، بی بی سی نے بھی رپورٹ کیا تھا کہ عمران خان کو جب نکالا گیا تھا تو عمران خان کو چپیڑیں لگائی گئی تھی. تو چپیڑیں لگا کے جب عمران خان کو نکال دیا گیا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے، اس وقت گروپ تو بن گیا تھا راجہ ریاض کی سربراہی میں، لیکن اس گروپ نے وہ 20 یا 22 بندوں کا یا جتنے کا بھی وہ گروپ تھا وہ الگ بیٹھا تھا. اس نے شہباز شریف صاحب کو ووٹ نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ گروپ الگ بیٹھا تھا پارلیمنٹ کے اندر، تو اس وجہ سے ان پہ کوئی ڈیفیکشن کلاس لگی بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے حکومت کی کوشش ہے کہ ہم آخری کوشش تک یہی رکھیں کہ جی مولانا صاحب کی جماعت ہمارے ساتھ آ جائے، کچھ اور جو آزاد ہیں وہ ہمارے ساتھ آ جائیں، تو پی ٹی آئی والے آزادوں کو ملانا بھی نہ پڑے. اور اگر ملانا پڑے تو الٹیمیٹ اینڈ کے تحت کوئی کچھ ایسے لوگ، یا اگر ایسا بھی کرنا پڑے کہ ان کو کہیں آپ ایبسٹین کر لیں، تو جب کوئی بندے ایبسٹین کر جاتے ہیں تو پھر تو اس تعداد کے مطابق 2/3 چاہیے نا، کہ جو تعداد اسمبلی کے اندر اس وقت موجود ہوتی ہے. اب اگر وہ ووٹ نہیں دیتے جو پی ٹی آئی والے آزاد ہیں، لیکن اس میں سے 10-15 لوگ غائب ہو جاتے ہیں، طریقے بڑے ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے بڑے طریقے ہوتے ہیں، وہ پھر بڑے گر ہوتے ہیں حکومت کے پاس، وہ آپ کو پتہ ہے حکومت جس طرح سے کرتی رہتی ہیں وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے یقین دہانی کروائی ہے، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، میری ابھی تک سیدھی بات ہے، میں کر لوں گا، میری ابھی تک مولانا صاحب سے نہیں بات ہوئی تو میں نے پتہ ہی نہیں کیا، ٹھیک ہو گیا نا، لیکن میں پتہ کروں گا کہ جی کیا صورتحال ہے، لیکن یہ جلد یہ صورتحال سامنے آ جائے گی. اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ کیا کرنے جا رہی ہے. کل قومی اسمبلی کا اجلاس، پرسوں سینٹ کا اجلاس، 28 کو سنہ مشترکہ اجلاس یا وغیرہ وغیرہ. اب عطاء اللہ تارڑ صاحب نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو کوئی عدلیہ سے متعلق، ججوں سے متعلق کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں کر رہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہو گیا. لیکن ساتھ ہی مصدق ملک صاحب نے کہا ہے کہ ایسی ترمیم تو کرنی پڑے گی، جو فیصلے آ رہے ہیں یہ تو بڑے خطرناک فیصلے ہیں، یہ تو ترمیم کرنی پڑے گی. اب بتایا جا رہا ہے کہ کچھ 8 میں سے کوئی 3-4 ججز نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے نا، یہ جو ابھی اس پہ نظر ثانی والا، یہ 25 اکتوبر کے بعد کرو، یعنی جب قاضی فائز صاحب چلے جائیں تو اس کے بعد یہ صورتحال فیصلہ کرو اور تفصیلی فیصلہ لکھو اور نظر ثانی والا اور یہ وہ. اس کا مطلب ہے کہ معاملات تو گڑبڑ ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں تو سامنے آ رہی ہیں نا، نیتیں تو سامنے واضح ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ کیا کرنے جا رہے ہیں. حکومت کو بھی پتہ ہے. اچھا، کچھ میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ریزرویشنز ہیں، بڑے گھر میں بھی ہیں ریزرویشنز. جی ہاں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. منصور علی شاہ صاحب سے متعلق بھی، منصور علی شاہ صاحب سے متعلق، جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے متعلق جناب یہ ابھی بھی ریزرویشنز ہیں کہ یہ تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی کاپی ہیں. یہ میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا، اس سے زیادہ نہیں کہوں گا. تو وہاں ریزرویشنز ہیں کہ اگر یہ آ جاتے ہیں تو یہ معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. اب کون سی ترامیم ہو سکتی ہیں، آپ کسی سے پتہ بھی کریں. تو ہم نے کسی سے پتہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں جی اس طرح کی بات نہیں ہے، وہ تو ترامیم یہ وغیرہ باقی کچھ لوکل گورنمنٹ سے متعلق ہو رہی ہیں، جو لوکل گورنمنٹ سے متعلق ہوتے ہیں، یہ بلدیاتی حکومتیں وغیرہ یہ وہ ہوتے ہیں، اس کے کوئی ملتوی کرانے میں یا الیکشن کا موڈ چینج کروانے میں یا وغیرہ وغیرہ. تو اس میں
تو پھر جب مزید قریدہ گیا تو انہوں نے کہا جی ایسی باتوں کو پھر آپ کو پتہ ہے جو کہا جاتا ہے وہ کیا نہیں جاتا، جو کیا جاتا ہے وہ کہا نہیں جاتا، تو ایسی باتیں کوئی بتا کے تھوڑی کی جاتی ہیں۔ اب سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو بھی، ٹھیک ہو گیا نا؟ اچھا پھر میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ اب جو خبریں گرم ہیں ٹوئن سٹیز میں، جو کہ شہر اقتدار میں، اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، یہ جو جڑواں شہروں میں جو خبریں گرم ہیں وہ خبریں یہ ہیں کہ کچھ اس طرح کی ترامیم۔ اچھا ایک بات میں آپ کو انتہائی اندر کی معلومات کی بنیاد پہ بھی دے رہا ہوں کہ ابھی تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایکسٹینشن پہ نہیں مان رہے۔ اچھا ان کو بڑا منایا جا رہا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ذریعے بہت منایا جا رہا ہے، اور وہ ابھی تک یہ اس گھڑی تک جب میں ویڈیو کر رہا ہوں، کل کا مجھے نہیں پتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ترمیم آ جاتی اس طرح سے اور قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے، تو قاضی فائز عیسیٰ تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جب پارلیمنٹ کوئی ترمیم کرتی ہے یا پارلیمنٹ کو قانون پاس کرتی ہے تو وہ تو سپریم ہے اور اس کا آرڈر تو ہمیں ماننا ہے۔ تو کیا قاضی فائز عیسیٰ اس کا آرڈر مانیں گے یا وہ نہیں؟ وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے بس میں تو ریزائن کر کے گیا، میں تو مطلب میری مدت ختم ہو گئی تو میں تو چل دیا، ٹھیک ہو گیا نا؟ ابھی تک وہ نہیں مان رہے ایکسٹینشن پہ۔ اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں، ظاہر ہے یہ 2-4 روز پہلے ہم نے دیکھے جس طریقے سے وہ دہشت گرد جتھے چڑھ گئے، جس طریقے سے ان کا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی، جس طرح سے ان کے سر کی قیمتیں لگائی گئیں، جس طریقے سے وہ خیبر پختونخوا میں ہو یا ابھی پنجاب میں ہو، وہ پیر ظہیر الحسن وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے، باقی ابھی خیبر پختونخوا میں ایک ٹیچر، انہوں نے وہ مولوی بھی ہیں تو انہوں نے بھی بڑی غلط زبان استعمال کی اور انہوں نے بھی اس طرح سے قتل کی دھمکیاں دی۔ تو یہ چیز اگر آپ کسی ملک میں چیف جسٹس کے لیے ایسا ہو تو پھر میرا خیال ہے وہ ان کا مورال بڑا ڈاؤن، وہ ہر بندہ جو شریف آدمی ہوگا وہی کہے، وہ کہ ٹینیور پورا کرو، اپنی عزت بچاؤ، چلو یہاں سے نکلو، کیونکہ جو حالات ہیں، یہ جو معاملات ہیں، یہ بہت گڑبڑ ہیں۔ اچھا ابھی تک تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں مان رہے، اور میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ان کو بنانے کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ بہت سارے لوگوں کے ذمے بھی کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو چاہیے کہ وہ اچھا یہ بھی قدرت کا ایک انتقام، آپ قدرت کا آپ حسن اتفاق دیکھیں یا پتہ نہیں کیا آپ اس کو میں نام دے دوں، آپ دیکھیں کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ جس کو چند سال پہلے تک، بلکہ چند سال کیا، یہ 1.5 سال پہلے تک، 2 سال پہلے تک وہ اسٹیبلشمنٹ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے بھائی یار یہ بندہ نہیں آنا چاہیے۔ اب وہ وڈا گھر ایڑی، اس وقت کا وڈا گھر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا یار کچھ بھی ہو جائے یہ بندہ نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب وہی پانسا پلٹا، اب وہی وڈا گھر چاہ رہا ہے کہ یہی بندہ بیٹھے رہنا چاہیے۔ یہ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھار، اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں۔ یہ اب وہ ان کی خواہش ہے یہی بندہ بیٹھا رہے، اور کبھی ان کی خواہش تھی کہ یہ آنا نہیں چاہیے، اس کو ادھر ہی فارغ کرو، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو پھر قدرت کے کام ہیں، یہ تو پھر پتہ نہیں کیا نظام قدرت کیا پاس سے پلٹتی رہتی ہے۔ تو خیر اس کو تو چھوڑ دیجئے، وہ جس طریقے سے بھی تو اب وہ ایک تو یہ ہے کہ کوشش یہ ہے کہ یار کسی طرح سے قاضی صاحب مان جائیں تو ان کی ایکسٹینشن ہو جائے 3 سال کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اسے معاملہ کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ایسے طریقے سے کریں کہ ان کی ایکسٹینشن بھی ہو، چلو منصور علی شاہ بھی ہوں اور پھر وہ اس کے بعد ہوں۔ کچھ یہ ہے کہ اگر قاضی صاحب نہیں مانتے تو کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے نا کہ عمر کی جو بالائی حد ہے وہ بڑھا دیں۔ یہاں پر یہ بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے، سوچا جا رہا ہے کہ جو عمر کی حد ہے اس کو گھٹا دیں، یعنی 65 سے سپریم کورٹ کا جو جج ہے اس کی میکسیمم جو عمر ہوتی ہے وہ 65 سال ہے، اور جو ہائی کورٹ کا جج ہے اس کی میکسیمم عمر 63 یعنی 63 سال ہے، 63 ایئر۔ اب وہ 65 کو اگر گھٹا کے آپ 62 سال پہ کرتے ہیں تو یہ تو بہت سارے جج فارغ ہو جائیں گے۔ اگر آپ 62 پہ کرتے ہیں تو منصور علی شاہ صاحب بھی فارغ ہو جائیں گے اکتوبر میں، کیونکہ اس کے 3 سال ملنے ہیں نا ان کو، اور 62 کے تو وہ تو ہو جائیں گے۔ اور پھر اگر وہ 62 پہ کرتے ہیں تو پھر منیب اختر صاحب بھی فارغ ہو جائیں گے ماشاءاللہ، وہ اور بھی فارغ ہو جائیں گے۔ نمبر 1 ایک تو پہلی بات یہ معاملات بڑے دلچسپ ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس اجلاس میں یہ نہ ہو، اگلے میں ہو جائے، یہ کل پرسوں ترسوں میں نہ ہو، اس کے بعد والی بھی ہو جائے، کیونکہ ابھی
مطلب جوڑ توڑ ہو رہا ہے نا، ابھی تک بہت ساری چیزیں امیچور ہیں نا، ابھی تک بہت ساری، لیکن یہ انڈر کنسیڈریشن ہے، یہ ہونا ہے، ٹھیک ہو گیا نا. لوگ اس حد تک کہ بھائی یہ ہونا ہے، ادروائز ہمارا گزارا نہیں چلے گا، ادروائز گورنمنٹ نہیں چلے گی، ادروائز بہت ساری چیزیں دھڑام سے نیچے آ گریں گی، ادروائز یہ سب کچھ جو ہے نا کالے بھونٹ تباہ برباد کر کے رکھ دیں گے. یہ لوگوں کا خیال ہے، بہت سارے لوگوں کا، ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب یہ ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی سپریم کورٹ نے خود پچھلے کچھ سالوں سے جونیئر ججز کو اٹھا کے لایا ہے، تو وہ جو سینیارٹی کا پرنسپل ہے وہ تو ویسے وائلیٹ ہو گیا. وہ الجہاد ٹرسٹ کیس جو ہے اس کو بھی آپ ختم کر دیں کسی ترمیم کے ذریعے، یا ویسے، یا آپ کوئی یہاں پر کوئی اپیل کر دیں یا ترمیم کر دیں، یا اس الجہاد ٹرسٹ کیس کو بھی جانے دیں، ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد جناب، اس کے بعد یہ صورتحال ہے کہ اب اس کے بعد اگلی صورتحال دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی جو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بنی ہیں، وہ دو سینئر ججز کو سپرسیڈ کر کے بنی ہیں، یعنی دو سینئر ججز، اور وہ تو خود قاضی فائزہ صاحب کے زمانے میں بنی ہیں، اور خود جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ. تو اب اس میں آپ چیک کر لیں کہ اس میں تو وہ پھر قاضی فائزہ، اور ان کے لیے بتایا گیا ہے کہ یہ جو دو ججز تھے ان کو اس لیے نہیں بنایا گیا کیونکہ ان پر کچھ الزامات تھے، اور کچھ بہت ہی سینئر رپورٹرز نے بھی اور وکلا نے بھی بتایا ہے کہ ان پہ بہت سارے الزامات تھے، کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں تھیں، اور وہ سپرسیڈ کیا گیا. اور جونیئر تو کہتے ہیں جب یہ پریسیڈنٹ بن گئی ہے، جب یہ ایک روایت قائم ہو گئی ہے کہ اگر ایک جونیئر جج لاہور ہائی کورٹ کی تیسرے نمبر کی وہ آ کے پہلے نمبر پہ چیف جسٹس بنائی جا سکتی ہے، تو یہ تو پریسیڈنٹ تو بن گئی ہے. اور اگر یہ پریسیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ کی ایک جونیئر جج چیف جسٹس لگ سکتی ہے، تو پھر سپریم کورٹ سے بھی ایک جونیئر جج اٹھا کے چوتھے نمبر کا، تیسرے کا، پانچویں کا وہ ایک امینڈمنٹ کر دیں آپ، اور اس امینڈمنٹ سے وہ جو ہے نا جو حکومت کے ہاتھ میں آ جائے، وہ چاہے تو کبھی چوتھے کو اٹھا کے بنا دے، پانچویں کو اٹھا کے. یہ ساری چیزیں انڈر کنسیڈریشن ہیں. یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ آپ بہت ہی آسانی سے اور قاضی صاحب جائیں تو چیزیں ان اٹینڈڈ رہ جائیں. اچھا، اب لاہور ہائی کورٹ کی جو جونیئر جج سپریم کورٹ کی بن گئیں، وہ چیف جسٹس بن گئیں، تو پھر جو سپریم کورٹ کا کوئی جونیئر جج ہے وہ بھی یہاں پہ چیف جسٹس بن سکتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انڈر کنسیڈریشن ہیں. یہ بہت سارے مختلف طریقہ کار ہیں جو اس طرح سے کوئی یہ کہے کہ قاضی صاحب چلے جائیں گے اور یہ ساری چیزیں ان اٹینڈڈ رہ جائیں گی اور معمول کے مطابق وہ آ جائیں گے، یہ اس طرح سے نہیں ہوگا. اچھا، اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ آنے والے چیف جسٹس منظور علی شاہ صاحب سے بھی کوئی گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ گفتگو کیا ہے؟ وہ تو گفتگو ایسے ہی ہوتی ہے کہ جیسے جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ آپ جونیئر ججز کو لا دیں، یہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہو گیا نا؟ آپ سمجھ آ گیا آپ کو، یہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. تو اس طریقے سے انہوں نے پھر جو ہے نا خیر ماشاءاللہ وہ پھر لا دیا، اور پھر اس کے بعد انہی جونیئر ججز نے ان کو ستیہ ناش کر دیا. اور اگر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ چوتھے نمبر والے کو یا پانچویں یا چھٹے نمبر والے کو آپ چن لیتے ہیں اٹھا کے، اور تو پھر جب وہ چیف جسٹس بن جاتا ہے اور عمر کی حد وہی 62 سال رہتی ہے، تو پھر تو بہت سارے فارغ ہو جائیں گے نا. پھر تو آپ کے جسٹس شاہد وحید بھی نہیں بنیں گے، پھر تو عائشہ ملک صاحبہ بھی نہیں بنیں گے، پھر تو کوئی اور منیب اختر صاحب بھی نہیں بنیں گے، پھر تو بہت سارے اور بھی آؤٹ ہو جائیں گے. یہ وہ ہے سینیریو جو جس سینیریو پہ کام ہو رہا ہے، اور کون کون سے ججز کیسے فارغ ہو سکتے ہیں ابھی انڈر کنسیڈریشن ہے. یہ ساری چیزیں پائپ لائن میں ہیں. اب آپ ایک اتنی دلچسپ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد آپ پاکستان کے نظام پر انا لیلہ پڑھ لیں گے. اور میں آپ کو اس ویڈیو سے پہلے ایک بہت ہی اہم ترین خبر دے دوں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ بینکوں سے پیسے نکلوائیں، یہ ڈیفالٹ کرنے والا. بھائی اللہ معاف کرے، ملک بالکل ڈیفالٹ نہیں کرنے والا. ملک ڈیفالٹ کی صورتحال سے بالکل بہت آگے نکل چکا ہے. آئی ایم ایف سے قرضہ لیٹ ہو یا جو بھی ہو، کچھ بھی ہو جائے، وہ جو مڈل ایسٹ کے مسلم کنٹریز ہیں، برادر کنٹریز، وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ڈیفالٹ والی باتیں تھیں، وہ یوتھیے جو پھیلا رہے تھے آج سے 2 سال پہلے، 3 سال پہلے، وہ اب اس سٹیج سے بہت آگے چلا گیا. ہاں البتہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے اور ان کے اپنے جو ارمان ہیں وہ ڈیفالٹ کرنے والے ہیں،
اور ان ارمانوں کو ڈیفالٹ کو توجہ دوسری طرف مبذول کرانے کے لیے یہ ابھی میرا خیال ہے وہ کون سے تحریک انصاف کے رہنما انہوں نے ایک یوٹیوب پہ انٹرویو دیا اور انہوں نے نام لے لے کہا ہے کہ فلاں فلاں جو یوٹیوبر ہیں وہ انہوں نے ستیہ ناس کر کے یہ یوتھیوں کو چونا لگا رہے ہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا تھا نا، میں آپ کو کب کا کہہ رہا ہوں کہ ڈالر کمانے کے لیے بہت سارے ایف اے فیل، میٹرک فیل، مڈل فیل لوگ وہ یوتھیوں کو چونا لگا رہے ہیں اپنے ڈالر کمانے کے لیے، اور یوتھیوں کو ان کو پتہ ہے کہ اپر چیمبر فارغ ہے، انہوں نے سوال تو کرنا نہیں۔ کوئی ان کو کہتا ہے خان ہفتے بعد باہر آ جائے گا، کوئی ان کو کہتا ہے اگلے 3 مہینے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی، کوئی ان سے بھائی کوئی نہیں ہوگی۔ بالکل پکی بات ہے، معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں میرے بھائی، کوئی حکومت بھائی حکومت کیوں ہوگی، کیوں تبدیل ہوگی؟ اب تو اور ماشاءاللہ مریم نواز صاحبہ بھی شہباز شریف صاحب کے کیمپ میں آ گئی ہیں، سمجھ آ گئے نا آپ کو نا؟ یہ ہو سکتا ہے آپ کو بڑا عجیب و غریب لگے، لیکن میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں۔ اب تو وہ زمانہ گیا، اب آپ کو نون لیگ میں نواز شریف صاحب کے مزاحمتی بیانیہ نظر ہی نہیں آئے گا دور دور تک، تو پھر حکومت کیوں جائے گی؟ مجھے آپ یہ بتائیں نا۔ اب تو پہلی بات تو یہ مریم نواز صاحبہ پنجاب کے عوام کی سر توڑ خدمت کر رہی ہیں، بہت زیادہ محنت کر کے وہ خدمت کر رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے تو کنجوسی کرتا ہے، اگر ان کی تعریف نہیں کرتا تو جو ان کے بس میں ہے کچھ بھی ہو، چاہے وہ بجلی سے لے کر اب سبسڈی 45-46 ارب روپے کی سبسڈی، باقی بھی چیزوں کے بارے میں آئی ٹی، انہوں نے ایئر ایمبولینس چلا دی، پتہ نہیں کیا کیا کام کر دیے اتنے مختصر ٹائم میں۔ ان کو 5 سال ملتے ہیں تو یقین کریں کہ انقلاب آ جائے گا پنجاب میں، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پنجاب کے عوام کی تو خدمت کرنی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا پروفائل بنا رہی ہیں وہ یہاں پر کہ میں نے اگلی دفعہ پی ایم ہونا ہے، پرائم منسٹر ہونا ہے انہوں نے اگلی دفعہ، آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہو گیا نا؟ اور وہ جو بیانیہ مزاحمت والا وہ بڑی پھونک پھونک کے قدم رکھ رہی ہیں، اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ آج کل شہباز شریف صاحب کے وہ کیمپ میں ہیں، اور شہباز شریف صاحب کے کیمپ تو چھوڑ دیجئے، شہباز شریف صاحب سے 2 قدم آگے ہیں، وہ بہت پھونک پھونک کے قدم، بہت احتیاط سے قدم، بڑے گھر کے ساتھ بہت بنا کے، جتنی آج کل بڑے گھر کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کی دوستی ہے اور جتنی بنی ہوئی ہے اتنی شہباز شریف صاحب کی بھی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا نا؟ جتنی بڑے گھر کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کی بن گئی ہے اور جو ان کے ساتھ الائنمنٹ ہو گئی ہے اور جو کنورجنس ہے، جو بالکل جناب ایک پیج پہ ہیں، اتنے ایک پیج پر تو شہباز شریف بھی نہیں ہوں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو پھر کیوں گورنمنٹ جائے گی؟ پھر کون سا ایسا وہ لگایا کہ جناب کو گورنمنٹ چلی جائے گی یا یہ ہوگی یا وہ ہوگی؟ خان صاحب کی گورنمنٹ کس لیے گئی ہے؟ خان صاحب کی گورنمنٹ کے خان صاحب جن کے بلبوتے پہ آئے تھے انہیں کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی، انہوں نے کہا ہماری بلی ہمیں کو میاں صبر تمہارا علاج کرتے ہیں، انہوں نے علاج کیا اس وجہ سے۔ باقی تو آپ معیشت یا مہنگائی یا کچھ چیزیں کہیں بھی جاتی رہیں۔ اچھا دوسری بات یہ کہ بڑے گھر کو پتہ ہے کہ وزیر خزانہ ہم نے لگایا ہے، بڑے گھر کو پتہ ہے یہ وزیر خزانہ بڑے گھر نے نہیں لگایا تو اور کس نے لگایا ہے؟ وزیر داخلہ ہم نے لگایا ہے، وزیر اعظم کو جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، وزیر داخلہ وہی کرتے ہیں، وزارت خزانہ وہی کرتی ہے، اکانومی ہم چلا رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد کسی کا دماغ خراب ہے کہ کوئی حکومت کو چینج کرے؟ یہ سارے یوتھی ادھر ادھر جو ہے نا یوٹیوبر بیٹھ کے تو یوتھیوں کو چونا لگا رہے ہوتے ہیں اور اپنا انہوں نے الو سیدھا کرنا ہوتا ہے ڈالر کمانے کے لیے، باقی کوئی نہیں، کہیں نہ کوئی حکومت جا رہی ہے نہ کچھ، کہیں کوئی جا رہا ہے تو خان صاحب جا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں، تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ کوئی نہیں ہے، یہ ساری افواہیں ہیں اور یہ ساری غلط فہمیاں ہیں اور یہ ساری مس لیڈ کرنے کے لیے یہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ ابھی تو آپ دیکھیں پوری پی ٹی آئی بکھر کے رہ گئی ہے، یہ پنکی پیرنی اور یہ ابھی وہ رؤوف حسن کے موبائل سے جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، پنکی پیرنی اور علیمہ خان کی کیا لڑائی شروع ہو گئی ہے، علیمہ خان اور علی امین گنڈپور کی کیا لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ پنکی پیرنی نے سارا ڈرامہ کیا، وہ رونے شونے والا باہر آ کے اور خان صاحب کی غلط خبریں پھیلا دی ہیں، اور جناب انہوں نے جیلر کو کہا ہے کہ مجھے تم زہر نہ دینا کیونکہ میرے لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے اور میرے ناحق خون سے تم ہاتھ نہ رنگنا اور یہ نہ کرنا، وہ بڑے ڈرامے بازیاں، اور اگر میں مر جاؤں مجھے پھانسی دو تو مجھے کوئی غیر مسلم ہاتھ نہ لگائے، یہ نہ کرے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سب پنکی نے ڈرامہ کیا ہے، علیمہ خان نے کہا، اور اس ڈرامے کو آپ ڈسکریج کرو
کرو, یہ تو نان سینس ہے. یہ رؤوف حسن کے تو وہ تو تباہ برباد ہو کے رہ گئی ہے پی ٹی آئی. وہ تو یوتھیوں کو پتہ, یوتھی اب مایوس ہونا شروع ہو گئے ہیں. یوتھیوں کو تو پتہ چل گیا ہے بھائی یار اب خان باہر بھی نہیں آتا اور یہ خام خواہ ہم سے ڈالر کما رہے ہیں, اور یوتھیوں کو بڑے اچھے سے پتہ چل گیا ہے. اب اس ویڈیو کی میں بات کر رہا ہوں, آپ ذرا سنیں, اِنَّا لِلَّہ ضرور پڑھیے. یہ وہ ڈاکو کی ویڈیو ہے جس ڈاکو کے سر پر حکومت پنجاب نے انعام رکھا ہے, یا وزارت داخلہ نے انعام رکھا ہے جس ڈاکو کے سر پر. ان کا کیا نام ہے جناب؟ شاہد لنڈ بلوچ. ٹھیک ہو گیا نا, ان کا نام ہے. اور یہ ڈاکو وزارت داخلہ میں یا ہوم ڈپارٹمنٹ میں فون کر کے کہہ رہا ہے کہ تم نے انعام میرے سر پہ کیوں رکھا ہے, تم نے تو غلط رکھا ہے, تم نے تو غلط بندوں کا وہ انتخاب کیا ہے, بندے کوئی اور تھے مارنے والے, ان کو پولیس والوں کو تم نے ہمارا رکھا ہے. اچھا, اس پولیس والے سپاہی کو بھی بازیاب کرا لیا گیا. اب وہ پتہ نہیں کس طرح سے بازیاب کرا لیا گیا. یہ آپ ذرا ڈاکو کی بات تو سنیں. یہ ڈاکو ہے جس کے سر پہ انعام رکھا ہوا ہے. ہم سے بھی اچھی ویڈیو بنائی ہے, پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے بنائی ہے, اور وہ فون کر رہا ہے ویڈیو میں وزارت داخلہ والوں کو کہ میرے سر پہ انعام کیوں رکھا ہے تم نے. یار ذرا سنیں تو صحیح ہے, ویڈیو انجوائے کریں گے آپ. یہ لیں. السلام علیکم دوستو پیارو, سب کیسے ہو؟ ٹھیک ہو دوستو؟ کل سے آپ کو معلوم ہے ضلع رحیم یار خان تھانہ ماچکا کی حدود میں ایک وقوع ہوا. اس میں 12 اہلکار شہید ہوئے ہیں, 6 زخمی ہوئے ہیں. ایک ڈاکوؤں کی طرف سے بھی مارا گیا, ایک ڈاکو زخمی ہوا. تو ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا نیوز جتنے بھی ہے, آر وائی, جیو نیوز, باقی جتنے نیوز ہے, ہم رات کل آج سے دیکھ رہے تھے خبریں. بار بار وہ جھوٹ کی بنیاد پر خبریں دے رہے تھے, اور صحافیوں نے مل کے ایک سیاسی لوگوں کے کہنے پر ایک یعنی کچھ پنجاب کی ڈاکوؤں کی اور کچھ سندھ کی ڈاکوؤں کی ایک یعنی پوسٹ بنایا, اور پھر اس میں نمبر دیا, انعام کا بتایا 1-1 کروڑ روپے. تو زندگی موت خدا کی ہاتھ میں ہے, کوئی کسی کو مار نہیں سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے. باقی ہم اس نمبر پر رابطہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں. میں شاہد لنڈ بلوچ بات کر رہا ہوں. ابھی نمبر 0333 426 53 ہے. تو ہم اس کو کال لگاتے ہیں, اس کی گفتگو آپ کو بھی سناتے ہیں اور مل کے سب سنتے ہیں. کون آپ کون بات کر رہے ہیں سر؟ محکمہ داخلہ. میں ضلع راجن پور تحصیل رجحان کچے سے بات کر رہا ہوں, شاہد لنڈ بلوچ. سر آپ نے جو یہ پوسٹ چلایا ہوا ہے تقریباً اس میں 20 ڈاکوؤں کی, تو آپ نے انعامات وغیرہ اس طرح کا لگائے ہوئے ہیں. تو اصل جو سر مجرم ہے, جہاں ملازم شہید ہوئے ہیں وہاں ان لوگوں کی تو 1-2 نام بھی نہیں ہے, تو باقی یہ سب پنجاب کے لوگوں کی آپ نے نام رکھ دیا جن کی قومی تکرار ہے. اسی طرح کا معاملے ہے یہ, تو ہم بار بار میڈیا پر. جی سر. یہ دیکھیں جی سر. سر ہم اس طرح مخبری تو کسی کی نہیں کریں گے, لیکن پولیس تو جانتا ہے نا, آپ چھوٹے چھوٹے صحافیوں کے کہنے پر اس طرح کسی کی سر کی قیمت کیسے لگا سکتے ہیں؟ اتنا وافر پیسہ ہے تو غریبوں میں بانٹے, اس طرح کیوں آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیے میری بات سنیں, جی جس لیول پہ کام کرتے ہیں نا, جی یہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمیں ڈائریکشن دی گئی ہے کہ ان میں سے 20 ڈاکوؤں کے بارے میں اگر کو پتا جانتا ہے تو اس کی انفارمیشن لے کے آپ سے دی گئی. سر آپ نے نام تو لسٹ میں شامل کر دیا نا, بے گناہ لوگوں کی نام اس میں شامل ہے. تو میں شاہد لنڈ بات کر رہا ہوں, پہلا نام میرا رکھا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے میرے کیا معاملات ہیں اور ہتھیار اٹھانے کا کیا وجہ ہے. آپ بغیر وجوہات جانے کی آپ کس طرح کسی کو اس طرح کہہ سکتے ہیں یا کسی کی نام رکھ سکتے ہیں؟ آپ کا جو نام ہے نا وہ ہم نے تو آپ کو شامل نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, ہمیں تو ڈائریکشن اوپر سے آئی. جی جی سر. ہم اوپر سے, مجھے نہیں پتا کس نے وہ شامل کیا ہوا, ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ ان کی انفارمیشن آپ کو دینی. سر آپ بالکل دے سکتے ہیں, لیکن آپ ان سے بات تو کر سکتے ہیں کہ ڈاکو کون ہے,
कि किसने ये काम किया, किसने मुलाजिम शहीद किया है। झूठी अफवाह मैं कल से देख रहा हूँ, सुबह से देख रहा हूँ। मैंने कल इंटरव्यू भी किया एक सहाफी के साथ, मैंने उसको सब बातें बताई है कि वहाँ इस तरह मामला हो रहे हैं, मुलाजिम शहीद हो रहे हैं, अफसरों की नादानी की वजह से शहीद हो रहे हैं। अफसर दफ्तरों में बैठे हुए, मुलाजिम बेचारे 4-4 घंटे फोने कर रहे हैं कि हमें यहाँ से निकाला जाए या यहाँ हमें खतरा है। फिर मुलाजिमों को भी नहीं निकाला गया। मुतलका जो SHO है वो खुद मुलाजिमों के साथ नहीं है। फिर ये इनामात रखा गया, फिर नंबर दिया गया है। इस तरह तो नहीं चल सकता है ना सर। मुल्क को, कानून को आप इस तरह देख रहे हैं कि किस तरह देख रहे हैं? मैं आपके जज्बात को ऊपर पहुंचा दूंगा, ठीक है, अपनी हालत अथॉरिटी को। हाँ सर, इस लिस्ट को खत्म करे, दोबारा लिस्ट बनाए, असल डाकुओं की बनाए, जो मुजरिम है उनके बनाए, जिन्होंने ये काम किया उनकी लिस्ट जारी करें ना, बेगुनाह लोगों की हर एरे गहरे की आप इस तरह तो लिस्ट जारी नहीं कर सकते ना। ठीक है मतलब मैं आपका जो ना, आपका जो आपने बातें की ना, मैं ऊपर पहुंचा दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह, ये देखा आपने, देखा कभी पुलिस वाले ने, कभी वजारत दाखिला ने, कभी हुकूमत वालों ने इतना एहतराम से किसी आम शहरी से बात की हो, गरीब बंदे से, इवन सहाफ़ियों से, इवन बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर से, दूसरे महकमों डाकू के साथ कैसे मज़े से बात कर रहे थे, कैसे एहतराम से बात कर रहे थे। जो भी हो, डाकू ने कितनी मज़े की वीडियो बनाई है। ये हमारे ये हम एटमी मुल्क है, ये एटॉमिक पावर है माशाअल्लाह। दुनिया की हम कहते हैं 5वें, पता नहीं 6ठे नंबर की, 5वें नंबर की हमारे पास आर्मी है। हमारे पास इतना ज़बरदस्त किस्म का, अब आप देखें पंजाब इतना बड़ा सूबा है, एक डाकू ने जिस तरीके की काल मिलाई है और जो भी है इसमें, और ये वही शाहिद लोंड बलोच डाकू जिसके सर की कीमत है वो काले मिला रहा है, उसको ट्रेस कोई नहीं कर सकता। पंजाब में बैठ के वो काले मिला रहा है और उनका दाना पानी बंद नहीं होता। पुलिस वाला भी बाजियाब हो गया है। मैंने आपसे कहा भी हमारे जानने वाले एक अगवा हुए हैं, वो बेचारे अभी तक बाजियाब नहीं हुए। उनको कहते हैं ना, उनके जो पीछे वाले हैं ना, उनके दोस्त यार, उनके बेटे, उनके भाई, रिश्तेदार, वो कहते हैं जनाब हम जब भी कोई बात कहें ना, और वही बात हम पुलिस को कहें, मैंने उनको कहा भाई, मैंने तो उनको सीधे मशवरा, भाई यार आप FIR कटवाओ। कहते हैं जी FIR नहीं, हम तो कहीं किसी के ज़रिए बात कर रहे हैं। तो वो मैंने कहा भाई FIR कटवाओ, FIR कटवाओ तो किसी को कहूँगा भाई यार आप अल्लाह का नाम मानो, ये बेचारा अगवा हो गया, इसकी मदद करें, लेकिन उसके लिए आप FIR तो कराओ। वो डर से FIR नहीं करते। वो कहते हैं जी एक बात हम यहाँ करते हैं ना पुलिस को, अगले घंटे वो डाकुओं के पास पहुँची होती है। ये एवं ही चवल बना रखा है। पाकिस्तान के अवाम को इन्होंने सारों को यूथिया समझ रखा है। ये इसी तरीके से कौन कौन शामिल है, ये इस भत्ताखोरी में कौन कौन शामिल होता है, ये भत्ते कौन। रहीम यार खान के इलाके में डाकू बैठे हैं, वो उठा के जो मर्जी है जिसको उठा के ले जाते हैं। कोई बंदा लाहौर से मुल्तान जा रहा है, वो रास्ते से अगवा कर लेते हैं, उसको वो उठा के ले जाते हैं। बसों को रोक के बंदे अगवा कर रहे हैं और वो भत्ता ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा हमें पता है आपके पास इतने पैसे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई तो है जो उनके अकाउंट तक भी रसाई हासिल करके वो डाकुओं को बता रहा है। तो ये भत्ता कहाँ कहाँ जा रहा है, ये अब मैं कहता हूँ आप इस निज़ाम पे इन्ना लिल्लाही पढ़ लीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।